सूरत नूर मदनिया, सूरह नूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। वही 64 आया, इसमें 64 आयात, 30 रुकुआत, 9 रुकू। सूरह नूर एक अहम तरीन सूरत है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसे अपने औरतों को सिखाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती हैं किए गए हैं, ज़िना की क़बाहत शनाअत बयान की गई है, ज़िना की सज़ा बयान की गई है, तोहमत लगाने की सज़ा बयान की गई है, लिआन के अहकामात बयान किए गए हैं और पर्दे के अहकामात इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। और इसी तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत, खल्लाक़ी और नूर होने को इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। आज इसके सिर्फ 2 ही सफ़े पढ़े जाएंगे, हम इख्तिसारन वो कुछ आयात पढ़ते हैं। सूरतुन अंज़लनाहा, ये सूरत है जिसे हमने उतारा। इससे पहले मुबतदा महज़ूफ़ निकाला है, हाज़िही सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, और हम ही ने इसके अहकाम को मुक़र्रर किया। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन, और हम ही ने इसमें उतारी हैं वाज़ेह तरीन आयात। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। पहला हुक्म, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, फ़ज्लिदू, उनको कोड़े मारो, उनमें से हर एक को, मर्द को भी औरत को भी, मिअता जल्दा, 100 कोड़े। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और न आए तुम्हें उन पर तरस अल्लाह के दीन के मामले में। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हो। वलियशहद अज़ाबहुमा, और ताकि देखे उनकी सज़ा को, ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, मुमिनों की एक जमात। शरीयत ने ज़िना की सज़ा कुछ सख्त रखी है, लेकिन अगर ज़िना की क़बाहत व शनाअत को देखा जाए तो फिर यह सज़ा कोई सख्त नहीं है। ज़िना के ज़रिए से मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जिस औरत के साथ बदकारी होती है वो मुआशरे के अंदर जीने के लायक नहीं रहती सारी जिंदगी। जिना के जरिए से जो औलाद नस्ल हराम की पैदा होती है, वो नस्ल और औलाद कभी इज्जत के साथ सर उठाकर मुआशरे के अंदर जी नहीं सकती है। जिना के जरिए से एड्स और तरह तरह की बदतरीन बीमारियां पैदा होती हैं। जिना के जरिए से बेहयाई फैलती है, और जब बेहयाई फैलती है तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी के बका के लिए माँ बाप बहन के रिश्तों का तक़द्दुस रखा है, वह तक़द्दुस इस बेहयाई के ज़रिए से फिर ख़त्म हो जाता है। ज़िना के ज़रिए से जब मुआशरे के अंदर नस्ल हरामी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ख़ानदानी बिगाड़ वजूद में आता है, जैसे कि यूरोप के अंदर ख़ानदानी बिगाड़ वजूद में आया, जहाँ बाप भाई बहन किसी की कोई इज़्ज़त व हुर्मत और तक़द्दुस बाकी नहीं रहा। उस लिहाज से देखा जाए तो ये ज़िना की सज़ा कोई ज़्यादा सज़ा नहीं है। कुरान करीम सज़ा ऐसी देता है जो जुर्म को रोकने के अंदर बाज़ाब्ता मुअस्सिर हो। ऐसी सज़ाओं का कोई फ़ायदा नहीं है जो जुर्म देने के अंदर मुअस्सिर न हो। आज जिन ममालिक के अंदर कत्ल की सज़ा के एवज़ में क़िसास के तौर पर वापस कातिल को कत्ल किया जाता है, वहाँ सबसे कम 500 के एवज़ 1000 कत्ल होते हैं। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर क़िसास की सज़ा नहीं, वहाँ सालाना 1-1 लाख 2-2 लाख कत्ल होते हैं। मालूम हुआ कि मुआशरे के अंदर इस सिलसिले में अगर नरमी बरती जाए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुआशरे के अंदर गुनाह आम हो जाएंगे। मौजूदा कवानीन मुल्कों के और दुनिया के ये कहते हैं अगर ज़िना रजामंदी के साथ हो तो उस सूरत में वो कोई जुर्म नहीं, और अगर ज़िना ज़बरदस्ती हो जिसे कि वो रेप से ताबीर करते हैं तो वो जुर्म है। इस्लाम की नज़र के अंदर ज़िना रजामंदी के साथ हो या ज़िना ज़बरदस्ती हो, दोनों जुर्म है, चूँकि दोनों मुआशरे के अंदर बिगाड़ का बाइस बनते हैं, दोनों मुआशरे के अंदर बेहयाई का बाइस बनते हैं, दोनों मुआशरे के अंदर नस्ल हरामी के फ़रोग के बाइस बनते हैं, दोनों मुआशरे के अंदर एड्स और तरह तरह की बीमारी के फ़रोग के बाइस बनते हैं, और दोनों अल्लाह के गज़ब और कहर को दावत देने के बाइस बनते हैं। हदीस मैंने सुबह भी आपको बताई थी, जिस मुआशरे के अंदर सूद और ज़िना फैल जाता है अल्लाह ताला उस मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। तो ज़िना के लिए ये तो सज़ा है 100 कोड़े, लेकिन देखिए अब इसके लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली एक इस्लामी हुकूमत। आप अपने मुआशरे के अंदर अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है, काजी नहीं है आपके यहाँ, इमाम नहीं है आपके यहाँ, इमामुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन अगर आपके यहाँ नहीं, तो आप इस्लामी सज़ा का निफाज नहीं कर सकते हैं अपनी ज़ात से बज़ाते खुद, ठीक है कि नहीं। और सजा 100 कोड़े रखी। इसके लिए शराइत क्या है कि 4 ऐनी गवाह होने चाहिए, और वो जानी और मुजनिया औरत को, मर्द और औरत को जिना करते हुए इस तरीके से देखें जैसे कि सिलाई सुरमादानी के अंदर होती है, बिल्कुल नंगे। ये तभी मुमकिन है जब मुआशरा इंतहाई बेहया बन जाए या कोई शख्स इंतहाई बेहयाई के साथ जिना पर उतर आए, तब जाकर उस पर यह सजा नाफिज होती है। अगर उससे कम 2 आदमियों ने देखा, 1 आदमी ने देखा
یا کسی نے کسی کو غلط تعلقات میں دیکھا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر تعزیر تو نافذ کی جا سکتی ہے لیکن حد جاری نہیں کی جا سکتی. حد وہ قوانین وہ سزائیں جو اللہ نے نافذ کی. تعزیر ان سزاؤں کو بولتے ہیں جو ثواب دید قاضی پر موقوف ہوتے ہیں. قاضی جج جیسے چاہے اس کو سزا دے, ٹھیک ہے کہ نہیں, چاہے اس کو جلا وطن کر دے, 20-30 کوڑے لگا دے, 39 کوڑوں تک لگا سکتا ہے. يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها. چونکہ جو گواہ ہوں گے عینی گواہ وہ تو بتائیں گے نا کہ یہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی, مطلب صاف ہو جائے گا کہ یہ زبردستی ہے, اس کی رضامندی نہیں. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی شخص نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانی عورت کے ساتھ. یعنی فطرت کیا ہے, مزاج کیا ہے, جو زناکار مرد ہوگا اس کا رجحان زانیہ عورت کی طرف ہوگا یا مشرکہ عورت کی طرف. والزانیۃ, اور جو زناکار عورت ہوگی, لا ينكحها, نہیں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے مگر زانی مرد یا مشرک عورت, یعنی رجحان اس کی طرف کس کا ہوگا, زانی شخص کا یا مشرک کا. وحرم ذلك على المؤمنین, اور یہ لوگ حرام کر دیے گئے ہیں مومنوں پر. اس آیت کے اندر صرف ایک انسانی فطرت کو بتلا دیا گیا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت سے زنا صادر ہو گیا پھر اس کا نکاح کسی بھی مسلمان کے ساتھ جائز نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو زانی کے ساتھ ہی کرو, کرنا ہے تو مشرکی کے ساتھ کرو, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس عورت کے اندر صرف ایک فطرت کو بتلایا گیا ہے. عموماً جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں, بے حیا لوگوں کو کن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی مولوی صاحب پہنچ جائے بیچارہ, یا کوئی برقع والی عورت پہنچ جائے, اور لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, کیوں؟ وہ سوچتے ہیں جیسے ہم ننگے بال والی, جیسے ہم بالکل کھلم کھلا فیشن میک اپ کرنے والی, یہ بھی ایسی ہونی چاہیے. گویا کہ انہیں اس کی آمد وہاں پر پسند نہیں لگتی, وہ اپنے جیسے لوگوں کو چاہتے ہیں. ایسے بدکاروں کے اندر بھی ہوتا ہے. بدکاروں کا طبعی رجحان کن کی طرف ہوتا ہے؟ بدکاروں کی طرف. یہ صرف اس آیت کے اندر بتلایا گیا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا آگے دیکھیے اگلا حکم. اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ کسی کے ساتھ خاندانی ضد ہو اور کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگائے. قرآن کریم نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, جو لوگ پاک دامن عفیف عورتوں پر تہمت لگائیں پھر نہ لائیں وہ 4 گواہ, فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے لگاؤ, حد قذف. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, دوسری سزا ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون, اور وہ لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد, واصلحوا, اور اپنی حالت سنوار لیں. فإن اللہ غفور رحیم, تو ان کا گناہ معاف, اللہ بخشنے والے ہیں, بڑے مہربان ہیں. یہ دوسری سزا آئی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عفیف عورت پر, جس سے کہ کبھی زنا کا صدور اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, کسی نے اس پر تہمت لگائی اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے, تو اس صورت کے اندر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. آپ جانیے کہ کسی بھی عورت کی زندگی کا دار و مدار اس کی عزت و عفت پر ہوتا ہے, خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو. مہذب معاشرے کے اندر, ایک پاک دامن سلیم معاشرے کے اندر, اور اگر بیچاری وہ کنواری ہے, غیر شادی شدہ ہے, اس پر اگر زنا کی تہمت لگ جائے تو پھر کبھی اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا, اور اگر شادی شدہ ہو تو شوہر اس کو طلاق دیتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی شنیع حرکت کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اکبر الکبائر, جو 7 گنوائے ہیں, گناہ کبیرہ میں سے بھی سب سے بھیانک ترین تباہ کن 7 گناہ, ان میں سے ایک یہ بھی ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, سیدھی سادی بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے جھوٹی تہمت لگائی, اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے. اگر انہوں نے جو سوال کیا میں نے آپ کو بتا دیا, کسی نے 2 آدمیوں نے دیکھا کسی کو زنا کرتے ہو تو کیا کہے, بھائی ہم نے ان کو نامناسب حالت میں دیکھا, لفظ زنا کا استعمال نہ کرے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, دوسری سزا کیا ہے کہ جس نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی عورت پر, تو کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کے بعد, دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ اس کی سزا ہے کہ توبہ کے بعد بھی کبھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استثناء دونوں چیزوں سے مانتے ہیں, شہادتن ابدا اولئک هم فاسقون سے. امام حنیفہ فرماتے ہیں استثناء صرف فسق سے ہے, گناہ تو معاف ہو گیا لیکن شہادت اس کی ساری زندگی توبہ کے بعد بھی قابل قبول نہیں ہوگی. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم, وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت باندھتے ہیں, ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم. اچھا, اب ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 4 گواہ. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا میں ملوث دیکھا
حضرت سعد بن عبادہ نے اس پر اعتراض کیا تھا جب یہ حد قذف کی آیات نازل ہوئی، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ واقعتاً اللہ کی آیات ہیں؟ اور اس پر انہیں اعتراض یہ کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ملوث دیکھے تو اس صورت میں کیا وہ 4 آدمیوں کو تلاشے، جب تک 4 آدمیوں کو تلاش کر لائے تب تک یہ بدکار شخص بدکاری کر کے چلا جائے؟ اب اگر یہ زبان کھولتا ہے تو کیا ہوگا؟ 80 کوڑے لگیں گے کہ نہیں؟ اور اگر وہ زبان نہیں کھولتا تو اس صورت میں زبان نہیں کھولتا تو ساری زندگی اس کو ایک زانی یا بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، جسے کہ ایک باغیرت آدمی کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور یقیناً جس نے بھی ایسا کیا اس پر حد نافذ ہوگی، حد قذف نافذ ہوگی۔ تو ابھی ایک جمعہ گزرا تھا تو کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتوں پر کام کر رہے تھے، عشاء کے وقت واپس آئے، دیکھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص بدکاری کے اندر ملوث۔ انہوں نے ان کی باتوں کو بھی دیکھا اور آنکھوں سے بھی دیکھا اور باتوں کو بھی سنا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس وقت چپ بیٹھے، کہا یا رسول اللہ ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے کہا یا تو گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد قذف جاری ہوگی۔ تو یہ لوگوں کا ایمان عجیب و غریب تھا۔ اللہ اکبر، کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے ہرگز رسوا نہیں کریں گے، اور اللہ اس سلسلے میں ضرور کوئی حکم نازل کریں گے۔ کیا ایمان تھا ان کا۔ ایک اور صحابی اوے میرے اجلانی، انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ملوث دیکھا بدکاری کے اندر، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت لے کر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو گواہ پیش کرو ورنہ حد۔ لیکن غالباً اوے میرے اجلانی کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا، پہلے ہلال ابن امیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس پر یہ لعان کی آیت نازل ہوئی کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ملوث دیکھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور ان سے لعان کرایا جائے۔ لعان کن الفاظ کے ساتھ کہ مرد سب سے پہلے یہ 4 بار کہے گا کہ اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ انی صادقن، میں سچا ہوں، فیما رمیت بہا من الزنا، جو میں نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی ہے میں اس تہمت پر میں سچا ہوں۔ 4 بار یہ الفاظ کہے گا کہ اللہ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے زانیہ ہونے کی جو بات کہی ہے میں اس میں سچا ہوں۔ 4 بار یہ جملہ دہرائے گا، اور 5ویں بار شوہر یہ جملہ کہے گا قاضی کی عدالت کے اندر کہ شوہر پر ہی، اس پر یعنی شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی اگر میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تو اس صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ کون الفاظ کہے گا؟ شوہر۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے اتنا ترجمہ، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں سوائے ان کی اپنی ذات، فشہادۃ احدہم 4 شہادات من اللہ، تو ان میں سے ایک کی گواہی کیا ہے کہ وہ 4 گواہیاں دے، 4 بار گواہیاں دے کہ وہ سچوں میں سے اللہ کو گواہ بنا کر، والخامسۃ، اور 5ویں بار گواہی دے کہ اس پر اللہ کی لعنت، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، ویدرؤ عنہا العذاب، اور بیوی سے عذاب کو ٹال دے گی یہ بات کہ ان تشہد 4 شہادات من اللہ، کہ وہ 4 بار گواہی دے انہ لمن الکاذبین، کہ شوہر جھوٹوں میں سے، والخامسۃ، اور 5ویں بار وہی گواہی دے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس بیوی پر، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا ہے۔ تو گویا کہ بیوی کس طریقے سے سزا سے بچ سکتی ہے؟ بیوی اس طریقے سے کہ بیوی بھی الفاظ دہرائے گی، اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، انہ لمن الکاذبین فیما رمانی بہ من الزنا، کہ اس نے جو مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے یہ جھوٹا ہے۔ 4 بار یہ الفاظ دہرائے گا، اور 5ویں بار کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اس بیوی پر یعنی مجھ پر، بیوی عورت کہے گی اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا ہوا اپنی تہمت کے اندر۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اگر اس نے یہ الفاظ دہرا دیے تو اس صورت میں کیا کر دیا جائے گا؟ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ شوہر کو کہا جائے گا تو اس کو طلاق دے دے امام حنیفہ کے نزدیک، اگر اس نے طلاق نہیں دی تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور قاضی کی تفریق طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔ یہاں پر ایسا ہوا کہ اوے میرے اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کو طلاق نہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی، طلقتہ ثلاثا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ کتنی؟ اور ادھر سے ہلال ابن امیہ کی بیوی خولہ، ان کا نام تھا خولہ بنت قیس، اور جو شخص زانی تھا اس کا نام تھا شریک ابن سہمہ۔
تو خولہ بنت قیس نے جب 4 بار یہ جملے دہرائے اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین، 5ویں بار یہ جملہ آیا کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ سچا ہے شوہر، تو رک گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ اب مکر جائے گی، پھر جائے گی، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے خاندان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام نہیں کروں گی، اور 5ویں بار بھی اس نے کیا کر دیے، یہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کر دیے۔ اب اگر عورت باز آ جاتی ہے، رک جاتی ہے الفاظ کی ادائیگی سے، تو اس صورت میں اس کو باضابطہ طور پر اس پر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر وہ الفاظ نہیں کہتے ہیں اور مکرتا بھی نہیں، اگر وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا، تب تو حد زنا جاری ہو جائے گی۔ حد زنا کون سی؟ سنگساری جاری ہوگی، چونکہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے سنگسار کیا جائے گا، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے باضابطہ اس سلسلے میں، اور تواتر تک اس سلسلے میں روایات ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ تو اگر وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، نہ زنا کا اقرار کر رہے ہیں اور قسم سے انکار کر رہے ہیں، قسم بھی نہیں کھا رہے ہیں، تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ اس صورت میں جو بھی قسم سے انکار کر دے اس کو جیل میں ڈال دو جب تک کہ وہ اقرار نہ کر لے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، بڑی حکمت والی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا، بلا شبہ جن لوگوں نے تہمت لگائی تم میں سے، وہ ایک ٹولہ ہے، عصبۃ ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے نہ خیال کرو کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، ہر انسان کے لیے، ہر آدمی کے لیے ان میں سے تہمت لگانے والوں میں سے گناہ کا اتنا حصہ ہوگا جتنے اس نے اس میں حصہ لیا ہوگا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس میں سب سے زیادہ بڑھ کر حصہ لیا ان میں سے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑی آفت ہوگی، یعنی عبداللہ ابن ابی۔ ہوا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق، جس کو کہ غزوہ مریثہ بھی کہا جاتا ہے، سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ وہ جسم سے ہلکی تھی، چھوٹی تھی، رات کو ایک جگہ قیام کیا، صبح اٹھ کے وہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، وہاں سے واپس آئی، یوں سینے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کہ ہار گم ہو گیا۔ جب دیکھا کہ ہار گم ہو گیا تو وہ جنگل واپس چلی گئی ہار کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ادھر سے قافلہ تب تک چل پڑا۔ حضرت عائشہ ہلکی تھی، ہودج میں ان کو بٹھایا جاتا تھا، ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا جاتا تھا۔ جن صحابہ نے ہودج کو اونٹ پہ رکھا، انہیں ان کی ہلکے پن کی وجہ سے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہودج کے ہیں، یعنی انہوں نے سوچا کہ وہ ہودج کے اندر ہی ہوں گے، کجاوے کے اندر ہی ہوں گے، وہ اس میں تھی نہیں۔ بہرحال جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے واپس آئیں، دیکھا کہ قافلہ تو ہے ہی نہیں، وہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی واپس ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہیں پر آ جائیں گے۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوپر سے لی اور وہیں پر لیٹ گئیں، سو گئیں۔ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ جب بھی کہیں سے قافلہ رخصت ہو جائے تو سب سے آخر میں نکلا کریں اور اچھی طریقے سے قیام گاہ کو دیکھ لیں کہ تاکہ کسی کی کوئی چیز وہاں پر گری پڑی نہ ہو، اگر کسی کی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ یہ اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں۔ نزول حجاب سے پہلے سن 5 ہجری سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے، اماں عائشہ کو فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے زور سے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے یہ کلمات کہے۔ اماں عائشہ یہ الفاظ سنتے جاگ گئیں، بیدار ہو گئیں، اور حدیث ہے بخاری شریف کے اندر فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو، بخاری کے اندر روایت ہے، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور چھپایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل نے اونٹ کو آگے کیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ صفوان ابن معطل نے اس کے بعد اونٹ کی لگام کو پکڑا، نکیل کو پکڑا اور چل پڑے۔ فرماتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم اللہ کی صفوان نے ایک جملہ بھی انا للہ کے سوا کچھ اور زبان سے نہیں کہا، اور میں نے اس جیسا پاک باز اور پاک طینت برت کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد بہرحال چل گئے، چلتے 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 مسلمانوں کا قافلہ بہت آگے جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت قافلہ ایک جگہ رک گیا مدینہ کے قریب، تب تک صفوان ابن معطل بھی پیچھے سے پہنچ گئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے صفوان ابن معطل اور اماں عائشہ پر بدکاری کی تہمت باندھی اور واہیات تباہیات بکنے شروع کر دی۔
آہستہ آہستہ اس نے اپنی باتوں کو اس انداز میں منافقین میں پھیلایا اور تذکرے اتنے عام ہو گئے کہ 3 مسلمان بھی اس تہمت کے الزام کے سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کا چرچا کیا. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور مصطح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں زاد بہن کے بیٹے تھے. حضرت حسان بن ثابت کے کہنے کیا وہ شاعر رسول تھے. بہرحال متاثر ہو کے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا. دن گزرتے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام شدید پریشان حال تھے، چونکہ آپ کے گھر والوں پر تہمت لگائی گئی تھی، چرچے ہر جگہ ہر زبان پر عام تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے التفاتی کی وجہ سے بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی، تفتیش کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا تمہاری رائے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو خیر ہی جانتے ہیں آپ کے گھر والوں کے بارے میں، لیکن ویسے زمین پر عورتوں کی کمی نہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کسی اور سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ نکاح کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا، آپ نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا ہے. تو کہا اللہ پھر اپنے نبی کے لیے کسی بدقینت بد کردار عورت کو چن نہیں سکتا ہے. میں عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں. یہی وہ جملہ تھا جس کی وجہ سے اما عائشہ نے پھر آخری انتقال کے وقت حضرت عمر فاروق کو، جہاں خود حضرت عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی حجرہ رسول میں، اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جگہ دی تھی، اسی جملے کی وجہ سے. نیک لوگ کبھی احسان کو بھولتے نہیں، اور خصوصاً جب ان کی پاک دامنی پر جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بننے جا رہی تھی عورتوں کے لیے، سوچے کہ اللہ نے ان کو کتنا پاک طینت بنایا ہوگا. ان پر تہمت لگائی گئی تو ان کے دل پر کیسے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال انصار سے دریافت کیا تو کسی صحابی نے اٹھ کر یہ جملہ کہا کہ اگر ہمارے قبیلے میں سے تو ہم اس کی گردن اتاریں گے، اگر وہ برادران خزرج میں سے تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے. اس پر وہاں پر صحابہ کے درمیان شور شرابہ ہنگامہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا چپ ہو جاؤ، اور آپ ممبر سے نیچے اترے. پھر اس کے بعد اما عائشہ گھر چلی گئی تھی. گھر جانے کے بعد ایک دن وہ نکلے وہاں سے، قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی. ساتھ میں کوئی عورت تھی، مصطح کی والدہ ہی ساتھ میں تھی. مصطح کی والدہ ساتھ میں تھی. تو انہوں نے کہا، ماں عائشہ کا پاؤں پھسل گیا. تو ماں کے جملے سے یہ الفاظ نکلے ان کے منہ سے، تعیسہ مصطح تباہ و برباد ہو جائے. تو اما عائشہ نے کہا مصطح بدری صحابہ ہیں، اما آپ ان کو کیوں گالی دے رہے ہو؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے متعلق ایسا طوفان کھڑا کیا گیا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطح نے کیا کہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ ہے. پھر جب وہ کیا کہتا پھر رہا ہے، پھر جب اما عائشہ نے سنا، پیشاب ہو یا جتنا بھی جنگلی تقاضا تھا، قضائے حاجت سب بھول کر گھر واپس پہنچ گئی، اور روتی رہیں اتنا روتی رہیں، دن بھر رات بھر، کہتی کہ قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے. حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے وہ بھی رو پڑتے، والدہ رومان دیکھتی، ام رومان وہ بھی رو پڑتی. اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اما عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے، اور اگر تم سے کوئی خطا نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صورت نکالیں گے. بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان سے آپ جواب دیجئے. کہا کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں. اماں سے کہا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، میں پیغمبر کو کیا جواب دے سکتی ہوں. پھر اما عائشہ خود ہی گویا ہوئی، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے اور اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو تم مجھے سچا سمجھو گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے تو تم مجھے سچا سمجھو گے، اور اللہ بہتر جانتا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی غلط نہیں کیا ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے تو تم لوگوں کے دلوں میں یہ بات رچ اور بس چکی ہے، تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے. لہٰذا میں وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں اس چیز پر جو کچھ تم میرے متعلق کہہ رہے ہو.
ابھی یہ جملے کہہ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے. شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا، رگیں پھول جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور یہ 10 آیات اتری. یہاں سے ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر ورزق کریم یہاں تک 10 آیات، آگے 20 تک، وہاں تک یہ آیات اتری. اور اس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن کریم نے دی. وہی سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا ابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اتاری. قد نزل اللہ براتک، اللہ نے تمہاری برات اتاری. ماں نے کہا اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی اور جس نے مجھ پر بھروسہ کیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ جنہوں نے تہمت تم میں سے لگائی وہ تم میں سے کا ایک ٹولہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے نہ خیال کرو، بل هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے ہے اتنا ہی گناہ جتنا اس نے کمایا. والذی تولی کبرہ، اور جس نے زیادہ بڑا گناہ اپنے سر لیا ان میں سے اس کے لیے بڑی آفت، بڑا عذاب ہوگا آخرت کے اندر. لولا اذ سمعتموہ، ایک سبق مومنوں کے لیے، جب تم نے اس واقعے کو سنا کیوں نہیں خیال کیا، لولا ظن المؤمنون، کیوں نہیں خیال کیا مومنوں اور مؤمنات نے بانفسہم، اپنے مسلمانوں اپنے مومنوں کے متعلق بھلائی کا. اذ سمعتموہ، جب تم نے وہ بات سنی. وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا تم نے کھلا کھلا بہتان ہے، تہمت ہے. اس میں ایک سبق بتلایا گیا کہ مومنوں کو مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی بھی مومنوں کو مومنوں کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. لولا ظن الخیر وقال بانفسہم سے مراد اپنی مسلمانوں کے متعلق، ایک مومن کو دوسرے مومن، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق کیا خیال رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے اور کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے. لولا جاءوا علی باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ومن يتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، جو شیطان کی پیروی کرے گا، فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، تو یقیناً وہ بری باتوں کا، ناپسندیدہ چیزوں کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی کوئی صاف نہ ہوتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں صاف فرماتے ہیں، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. آیات کے سیاق و سباق کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے، جیسے کہ 3 اصحاب کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے منافقین کی دیکھا دیکھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان باندھا گیا تھا اس کے چرچے میں حصہ لیا. قرآن کریم نے اسی تناظر میں کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو. اور یہ تو ایک خصوصی شان نزول اگر مانا جائے. پھر اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی آیت اپنے مورد کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک عمومی حکم ہوتا ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے اور میدان میں ہو تو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اور تم میں سے اگر کوئی گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے یا ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، تمہارا اپنا اس کے اندر کوئی کمال نہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے، گنجائش والے کی، أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ عفو درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یہ اتلی اطلاع ان سے ماخوذ ہے، اطلاع ان سے، اس کے معنی قسم کھانے کے آتے ہیں. عرض کیا تھا میں نے کہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماما زاد بہن کے بیٹے تھے مصطح. یہ انتہائی غریب تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالی اخراجات برداشت کیا کرتے تھے. جب انہوں نے خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی تہمت میں حصہ لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا.
اس پر قرآن کریم نے آیت نازل کی بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے ان اعمال کی جنہیں وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا یعملون۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی پر تہمت باندھتا ہے تو کل میں نے بتایا تھا کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ جو شمار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھی جائے۔ دنیا میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، بچ گئے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں کیا کرو گے جہاں خود تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا پورا مکمل بدلہ دے دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جان جائیں گے کہ اللہ ہی کے ذات برحق ہے، المبین، وہی حق کو واضح کرنے والی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں ہی کے مناسب ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہیں۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مناسب ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں ہی کے لیے مناسب ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یقین وہ لوگ اس سے بری ہیں جو کچھ انہوں نے ان کے متعلق کہا یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ جبریل امین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سبز ریشمی رومال میں نکاح سے پہلے دکھائی اور کہا کہ اللہ نے انہیں آپ کی زوجہ منتخب کیا ہے۔ ایک طرف سے کائنات میں سب سے پاکیزہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف سے ان کے لیے جس عورت کو منتخب کیا جائے گا یقیناً وہ پاکیزہ ہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے کسی ناپاک عورت کو منتخب نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو یہاں پر بیان کیا کہ یہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ کن کے لیے مناسب ہیں؟ ناپاک مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے یعنی ان کا طبعی رجحان اور میلان کن کی طرف ہوتا ہے؟ ناپاک ہوں کی طرف، اور پاکیزہ عورتوں کا جو میلان ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ پاکیزہ عورتوں ہی کی طرف ہوتا ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اما عائشہ کے متعلق جو کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ ان سے بالکل بیزار ہیں، یہ بالکل بری ہیں، اور ان کے اندر ایسا کوئی بھی عیب نہیں جو انہوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ مضمون یہاں پر واقعی عفت کے متعلق جو کچھ کہا گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہاں سے آگے اب کچھ معاشرتی زندگی کے احکامات۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو تم ان گھروں میں جو تمہارے گھر نہیں، حتی تستأنسوا، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں، جب تک کہ تم انہیں اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور انہیں تم سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کے اندر تین چیزیں آئی۔ اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو اس میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانس لیں۔ مثلا گھر اپنے ہونے سے مراد یہ ہے جہاں آپ کی اہلیہ رہتی ہیں یا جہاں آپ کے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر آپ کی والدہ رہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اجازت لے کر داخل ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر ہے، میری ماں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اجازت۔ پھر جب اس نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اس بات کو چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ اگر وہ اندر اس کے جسم پر کپڑے نہ ہو اور تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ، کیا یہ مناسب ہے؟ تو غیر بیوتکم، بیوتن غیر بیوتکم، معلوم ہوا کہ اگر گھر میں صرف بیوی ہے تو وہاں پر آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر تب بھی یہی ہے کہ کھانس وانس لے لیں۔ حتی تستأنسوا، دوسرا اصول، کسی بھی گھر میں آپ کو داخل ہونا تو اجازت لیجیے آپ۔ تیسرا اصول وتسلموا علی اہلہا، اجازت لینے کے بعد آپ ان کو سلام کریں گے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ تو یہ جو ہم آج اپنی توہین سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر اجازت لے کر داخل ہونے کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اجازت لے کر داخل ہوں گے تو گویا کہ ہم اجنبی تصور کیے جائیں گے، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ماں کے پاس بھی داخل ہونا ہے تو تب بھی اجازت لیجیے، یہ تمہاری توہین نہیں۔ آگے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، حکم نمبر 4، اگر تمہیں گھر میں کوئی نہ ملے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، ان گھروں میں کوئی نہ ملے تو تم ان میں داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، یعنی بغیر اجازت کے گھر میں داخل
نہیں ہونا ہے. اگر وہاں پر کوئی نہیں ہے تو پھر داخل مت ہو جاؤ, ویسے واپس نکل جاؤ. عرب کے اندر جو مکانات بنا کرتے تھے وہ عموماً دروازوں کے بغیر ہوا کرتے تھے, اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ وہاں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. حکم نمبر 5, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا, اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ 5واں حکم آیا اس کے اندر. اگر گھر کے اندر کبھی صرف مستورات ہوں, لڑکیاں ہوں, عورتیں ہوں, اور آپ ایک اجنبی مرد ہیں, تو آپ کو اگر کہا جائے کہ ابھی واپس ہو جاؤ, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو اس کے واپس ہونے میں آپ کو کوئی بھی شرمندگی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے, کاش مجھے قرآن کریم پر عمل کا تو موقع آ گیا, لیکن اس آیت پر عمل کا مجھے موقع نہیں ملا. کاش مجھے کبھی کوئی واپس کرتا تو میں بھی خوش ہوتا کہ مجھے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا. حکم نمبر 6, لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ, غیر مسکونۃ جن میں کوئی رہائش نہیں ہوتی, جن میں کوئی رہتا نہیں, فیہا متاع لکم ان میں تمہارا سامان ہو, واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. ایسے گھر جن میں رہائش نہیں ہوتی, مثلا مسافر خانے, سرائے, اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر مسجدیں بھی کھلی ہوتی ہیں, ایسے حمام بھی کھلے ہوتے ہیں, ایسے ریلوے اسٹیشن پر, ایسے بس اسٹینڈ پر بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں, وہاں پر آپ کو داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں لینی ہے. ہاں البتہ اگر آپ کو داخل ہونا ہے اور وہاں پر کوئی ریلوے قانون کے تحت پلیٹ فارم کی ٹکٹ یا اسی طریقے سے مسافر خانے کے لیے کوئی خاص پاس, تو اس کو تو لینا ہی پڑے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو معاشرے بنتے ہیں تہذیب کے ساتھ. پردے کے جو احکامات آئے یا استئذان کے جو احکامات ان 2-3 آیتوں کے اندر آئے, ایک مہذب معاشرے کی تعمیر کے لیے یہ احکامات آئے ہیں. جو معاشرے غیر مہذب ہوتے ہیں ان کے اندر پردے کی کوئی یا استئذان کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی. مہذب معاشرے اسی انداز کے اندر تعمیر ہوتے ہیں. بہرحال یہاں سے آگے مزید کچھ چیزیں. قل للمؤمنین, اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے مومنوں سے, یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا, ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ تبارک و تعالی خوب باخبر ہیں اس چیز سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن عورتوں کو مطلقاً ساری انسانیت سے پردے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن 12 افراد یا 12 جماعتیں, افرادوں میں کچھ جماعتیں بھی ہیں, ان کا یہاں پر استثناء کیا گیا ہے کہ ان سے تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے. اور پہلی آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس پر غض بصر کی کیفیت طاری ہو, وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے. ہمارے یہاں مولانا حمید اللہ صاحب ہیں, اتنے 10 سال ہو گئے ہم کو ان کو دیکھتے ہوئے, کبھی بھی یہاں سے گھر جاتے ہوئے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. حالانکہ یہاں پر کوئی عورت نہیں رہتی ہے, لیکن پھر بھی اپنی نظروں کی حفاظت کا اتنا زیادہ اہتمام اللہ والے ہونے ہی کی علامت ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا وَلَا يَزْنُوا کہ وہ زنا نہ کریں. دیکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. انسان بدکاری میں, لواطت میں ملوث ہو جائے, وہ چیز بھی اس میں آ جائے گی, اور اسی طریقے سے کوئی انسان استمنا بالید میں کوئی ملوث ہو جائے, وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. الغرض کسی بھی قسم کی شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور کہہ دیجئے آپ مومنہ عورتوں سے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور وہ اپنی چادروں کو ڈالی رکھیں. عَلَى جُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور نہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں مگر اپنی شوہروں کے لیے مواضع زینت کو. او آبائهن یا اپنے والدین کے لیے. او آبائی بعولتهن یا اپنے سسر کے لیے, اپنے شوہر کے والدین کے لیے. او ابنائهن یا اپنے بیٹوں کے لیے. او ابنائی بعولتهن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے.
او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن یا اپنی غلام باندیوں کے لیے، او التابعین، بعض روایات کے مطابق صرف باندی کا ترجمہ کیا بعض مفسرین نے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان لوگوں کے لیے جو طفیلی قسم کے ہیں، مغفل قسم کے ہیں، غیر اولی الاربۃ، انہیں کسی بھی قسم کی حاجت نہیں، اربتن انہیں کسی بھی قسم کی حاجت نہ ہو مردوں میں سے، او الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے پردوں پر ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، پردے کی چیزوں پر، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں وہ اپنے پاؤں کو زور سے، لیعلم ما یخفین، تاکہ جانی جائے وہ زینت جنہیں وہ چھپاتی ہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پردے کی باب میں قرآن کریم میں سب سے زیادہ مفصل یہی آیت ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ 12 طبقات ہیں جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 والد، نمبر 3 اپنا سسر، نمبر 4 اپنا بیٹا، اور نمبر 5 شوہر کے بیٹے، نمبر 6 بھائی، نمبر 7 اپنے بھتیجے، نمبر 8 اپنے بھانجے، نمبر 8 عورتیں۔ اب عورتوں میں کون آئیں گے؟ نسائہن، بعض مفسرین نے تفسیر کی کہ صرف مسلمان عورتیں، لیکن راجح قول اس زمانے میں فقہا نے یہ قرار دیا ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے کہ اتنا زیادہ اختلاط ہو گیا ہے کہ اب غیر مسلم عورتوں سے مسلمان عورتوں کا پردہ کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں اجازت ہے کہ غیر مسلم عورت سے پردہ نہ کرے۔ خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آیا کرتی تھی اور اماں عائشہ ان سے پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اس سے کہا کہ مطلق عورتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ او ما ملکت، ابھی میں بتاؤں گا، ساری چیزیں واضح کروں گا میں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا 8ویں چیز کون سی آئی اس میں؟ ما ملکت ایمانہن، اپنی باندیوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اب اگر کسی عورت کا کوئی غلام ہے تو کیا اس سے اس کو پردہ کرنا ہے؟ ایک قول ہے کہ غلام سے پردہ نہیں کرنا ہے، لیکن فقہا نے یہاں پر بھی یہی راجح قرار دیا کہ غلام سے بھی پردہ کرنا ہے۔ بعض صحابہ نے یہاں تک جملہ کہا کہ اگر عورت مالکن ہے اور غلام اس کا مرد ہے تو بالغ غلام مرد کے لیے اپنے مالکن، اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اس میں کہا گیا کہ وہ مرد جو مغفل قسم کے ہیں، تابعی طفیلی قسم کے۔ عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے، بدحواس قسم کے لوگ، مغفل قسم کے لوگ، احمق قسم کے لوگ، ان کو اس سے واسطہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں عورت کہاں مرد کہاں کیا، ان کو اپنے کھانے سے واسطہ ہوتا تھا۔ بس جہاں کھانا مل جائے، جہاں گھر کوئی کھلا مل جائے، دروازہ کھلا مل جائے، اندر گھس کے کھانے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، تو عقل کے لحاظ سے کمزور سے ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا اس قسم کے تابعین، اس قسم کے مغفل طفیلی قسم کے لوگ غیر اولی الاربہ، اربتن کی معنی حاجت، جنہیں عورتوں کی کوئی حاجت نہ ہو مردوں میں سے، ان سے بھی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے عورتوں کی طرف توجہ ہے یا عورتوں کے اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس قسم کے لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ ازواج مطہرات کے پاس ایک مخنث ہجڑا آیا کرتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر ایک بار آپ نے اس کی باتیں سن لی تو آپ نے ازواج مطہرات کو کہا کہ تمہارے پاس دوبارہ داخل نہ ہو۔ مخنث ہجڑے سے بھی پردہ کرنے کے لیے ازواج مطہرات کو، جب آپ نے اس کی کچھ بیہودہ باتیں سنی۔ اچھا، پھر اس کے بعد 12ویں نمبر پر رکھا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچہ جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوا ہو، یعنی جسے عورتوں کے اسرار و رموز کا یا عورتوں کے پردے کی چیزوں کا کچھ پتہ نہ ہو، عورتوں کے راز سے بھی واقف نہ ہو، تو اس سے بھی پردہ کرنا، چھوٹے بچوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ یہ 12 قسم کے لوگ آئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آیا کہ کیا عورت کو چہرے کا، ہاتھ کا، پاؤں کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے چہرے کا، اپنے ہاتھ کا اور اپنے پاؤں کا بھی غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ان 12 لوگوں سے تو پردہ کرنا ضروری نہیں، لیکن کیا اجنبی لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اپنے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کا اجنبی لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ انسان کو
کام کرتے ہوئے بکثرت اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنے کی نوبت آتی ہے، اس لیے چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں۔ اور متقدمین حنفیہ کا یہی قول ہے، پرانے جو حنفی علماء ہیں۔ لیکن ماں بعد والے فقہائے حنفیہ نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ زمانے کے اندر فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اب چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، اور چونکہ سارے کے سارے فتنوں کی آماج گاہ یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ جب کھلی رہی، اور جب بھی کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ کر فدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر فدا ہوتا ہے، اس لیے غیر محرم مرد سے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا بھی پردہ کیا جائے۔ الا ما ظہر منہا کا یہی مطلب ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو ظاہر ہیں، وہ کون سے؟ ہاتھ، پاؤں اور اسی طریقے سے چہرہ۔ تو یہ جو 12 افراد ہیں، ان میں سے شوہر کے سوا جو باقی 11 بچ جاتے ہیں، ان کے سامنے جسم کے ان 3 چیزوں کو تو آپ کھول سکتے ہیں، کس کو؟ چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن شوہر کے سامنے پورے جسم کو کھولنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو الا ما ظہر منہا کی یہی تفسیر کی گئی ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی مواضع زینت، مواضع زینت چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ ماریں عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے، لیعلم یعنی عموماً عورتیں پازیب لگا کے رکھا کرتی تھیں یا دوسرے قسم کا زیور، تاکہ ان کی کھلی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ کبھی کبھی عورتیں زور سے پاؤں مارتی ہیں، چپل اس انداز کی ہوتی ہے کہ ایڑی دار چپل ہوتی ہے کہ اس کے چلنے کی ٹھک 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 کی آواز ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو ایسے چپلوں کا استعمال جس میں کہ آواز کا اظہار ہو، یا ایسے زیورات کا استعمال جس میں کہ اس کی زینت ظاہر ہو جائے، عورت کے لیے جائز نہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر نکلتا ہے کہ جب عورت کے لیے اپنے پاؤں کی آواز ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا عورت کی آواز میں پردہ ہوگا؟ عورت کی آواز کا پردہ ہوگا یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ عورت کو بلا ضرورت کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے شریعت کے اندر عورت کی اذان کو مکروہ کہا گیا ہے، عورت اذان نہیں دے گی۔ اس لیے شریعت میں یہ بھی حکم آیا کہ اگر نماز میں امام صاحب غلطی کرے اور مرد لقمہ دینے والا کوئی نہیں، تو عورت لقمہ نہیں دے سکتی، بلکہ وہ اپنی تھالی بجائے گی، اس طریقے سے ہتھیلی پر ہتھیلی بجائے گی۔ لیکن ضرورت کے مواقع پر ازواج مطہرات کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کلام کرنا ثابت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات سے صحابہ مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات ان کو جواب دیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر اجنبی اور غیر محرم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت کے تحت، یہ نہیں کہ آج کل جو ہوتا ہے وہ فونوں پر راتوں رات باتیں، اس کی شرعاً کوئی بھی گنجائش نہیں، وہ حرام ہے اگر اجنبی اور غیر محرم سے بات چیت ہو رہی ہو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم بے نکاحوں کا نکاح کرو۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، ہر وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو اور ہر وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، خواہ ابتدا سے ہی نہ ہو یا بعد میں بیوہ ہو گئے ہوں۔ والصالحین من، ان کا نکاح کرو تم، والصالحین، اور وہ بھی جو لائق ہیں نکاح کے، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، عبدن کی جمع و ایمائکم، اور امتن کی جمع تمہاری باندیوں میں سے، تمہارے باندیوں اور غلاموں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی نکاح کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو خود تم میں سے آزاد میں سے مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، جو بے نکاح ہیں تو ان کا نکاح کر دو۔ نکاح میں خواہ تاخیر کرنا بلا وجہ کے یہ بہت سارے مفاسد کو دعوت دیتا ہے۔ ان یکونوا فقراء، اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ بے نکاح لوگ غریب ہوں، تنگ دست ہوں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ علماء نے نکاح کے 3 مراحل، 3 درجے لکھے ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، مثلا کسی شخص کے پاس وسعت بھی ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو زنا کے اندر ملوث ہو جاؤں گا، بدکاری میں ملوث ہو جاؤں گا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، وسعت ہے، پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کو زنا میں ملوث ہونے کا دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ ایک وہ شخص جس کو زنا میں ملوث ہونے کا اندیشہ بھی نہیں، اور نہ خود کھانے کے لیے کچھ، نہ خود پہننے کے لیے کچھ، وہیں سے بیسنس کو ہو رہا ہے نا، تو کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ایسے شخص کے لیے حکم کیا ہے؟ روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عکاف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری کوئی باندی ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا،
اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نکاح کرنے کی وسعت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کی وسعت تو ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو جو وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو نکاح نہیں کرتے ہیں، جو بے نکاح ہیں تم میں سے وہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ جملہ اس پہ غور کیجئے، بدترین ہیں تم میں سے وہ لوگ جو نکاح نہیں کرتے اور بہترین ہیں تم میں سے وہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر انسان کو نکاح سے رکنا نہیں چاہیے، اگر وسعت ہے تو نکاح فی الفور کر لینا چاہیے۔ اچھا اب اگر کسی انسان کے پاس وسعت اور طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، ایسے شخص کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے مکاتب ہونا چاہیں تمہارے غلاموں میں سے، فَكَاتِبُوهُمْ، تو تم ان کو مکاتب بنا دو، إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں کسی بھی قسم کی بھلائی محسوس کرتے ہو، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو تم اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وآتوہم، تم دو انہیں اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور مجبور نہ کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے حاصل کرو معمولی دنیوی زندگی کا ساز و سامان، ومن یکرہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد ان کو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اس آیت کے اندر پہلی چیز تو یہ بتلائی گئی کہ اگر کسی انسان کے پاس ٹوٹل وسعت نہیں نکاح کرنے کی تو وہ سر دست کیا کرے، عفت اختیار کرے، پاک دامنی اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا مضمون آیا کہ اگر تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے کوئی شخص مکاتب بننا چاہے۔ مکاتب کیا ہوتا تھا؟ گزشتہ زمانے کے اندر غلاموں کو آقا یوں کہہ دیا کرتے تھے، مالک یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ تم ہمیں اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، مثلا 100 دینار یا 1000 درہم ادا کرو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم نے کہا چونکہ اسلام انسانیت سے غلامی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی مکاتب بننا چاہے تو تم اس کو مکاتب بنا دو۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہاں تک طریقہ رہا ہے کہ صرف مکاتب ہی نہیں بناتے تھے بلکہ غلام کو بدلے کتابت ادا کرنے میں اپنی جیب سے مدد کیا کرتے تھے، کہ مثلا 100 دینار اس کو بدلے کتابت متعین کیے گئے تو 20 دینار اپنی جیب سے دے دیا کرتے تھے، رٹ سا بسم اللہ کرے پوئی۔ پھر اس کے بعد اگلا مضمون آیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔ اگلا مضمون یہ آیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک منافق تھا، عبداللہ ابن ابی، نام سنا ہوگا آپ نے، رأس المنافقین۔ اس نے 2 باندیاں رکھ رکھی تھیں، یہ ان باندیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے ان کے ذریعے سے پیسے حاصل کرتا تھا، زنا کی اجرت۔ اور پھر خصوصاً اگر ان باندیوں سے بچے پیدا ہوں تو چونکہ باندی عورت کا بچہ بھی غلام ہوتا ہے، جیسے ماں غلام ویسے اس کا بچہ بھی غلام، تو اس کے ذریعے سے غلام اولاد حاصل کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے اسی پر یہ آیت فرمائی، وہ دونوں باندیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئی، یا رسول اللہ ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے، ہمارا آقا ہمیں بدکاری پہ مجبور کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس پر فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں۔ یہ قید احترازی نہیں، قید اتفاقی ہے، یعنی بالخصوص جبکہ وہ پاک دامن بھی رہنا چاہتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز کہ کوئی عورت اگر پاک دامن نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو بدکاری پر مجبور کیا جا سکے، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ بالخصوص یہ جو اس وقت متعلقہ واقعہ ہے اس میں یہ پاک دامنی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور تم زبردستی ان کو بدکاری پر مجبور کر رہے ہو۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ان کے ذریعے سے پیسے کماؤ، بچے کماؤ۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اگر تم انہیں مجبور کرتے ہو تو اللہ ان کو تو بخش دے گا لیکن تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اتاری، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور واقعات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، کن کے؟ متقیوں کے۔
اللہ نور السماوات والارض. اب یہ قرآن کریم کی ایک جامع اور زبردست ترین آیت. اللہ ہی آسمان و زمین کے نور ہیں. مفسرین نے ترجمہ کیا نور کا منور سے. اللہ ہی زمین و آسمان کو منور کرنے والے ہیں. مثل نوری ہی, اللہ کے نور کی مثال کمشکاتن, جیسے کہ ایک طاقچہ ہے, ایک طاق ہے, فیہ مصباح, جس میں کی بلب ہے, جس میں کہ چراغ ہے. المصباح چراغ, فی زجاجتن شیشے میں ہے, آئینے میں ہے, شیشے میں ہے. الزجاجۃ اور وہ شیشہ بھی ایسا ہے کأنہا کوکبن گویا کی ستارہ ہو, دریٌ چمکتا ہوا, یوقد اسے روشن کیا جاتا ہو, من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ ایک بابرکت درخت زیتون سے, لا شرقیۃ ولا غربیہ نہ تو اس کے مشرقی جانب میں کوئی آڑ ہو اس درخت کے, ولا غربیۃ اور نہیں مغربی جانب میں کوئی آڑ ہو. یکاد زیتھا یضیء قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود ہی روشن ہو جائے, اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے. نور علی نور, روشنی پر روشنی, نور پر نور. یہدی اللہ لنورہ, اللہ جسے چاہتا اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ویضرب اللہ الامثال, اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. ایک یہاں پر مثال ہے, ایک ممثل لہو ہے. مثال کیا ہے؟ مثال اللہ نے ایک دی, ایک طاقچہ ہے. جیسے یہیں پر آپ ایک طاقچہ لے لیں, اس طاقچے کے اندر کمشکاتن فیہا مصباح, اس کے اندر ایک چراغ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مصباح بھی وہ کس کے اندر ہے؟ باضابطہ شیشے کے اندر ہے. اس پر گوڑی کی زمانہ سے تو ایسے اشمت لمپ ہو ساسن, ٹھیک ہے. المصباح فی زجاجہ, اور الزجاجۃ کأنہا کوکبن, وہ شیشہ اتنا صاف و شفاف ہے گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, پھر اس کے بعد اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے کس سے؟ ایک ایسے تیل سے جو انتہائی بابرکت. تیلوں کی بہت ساری قسمیں, وہ ہمارا آج کل کے زمانے کا پیٹرول بھی ہو سکتا ہے, مٹی کا بھی تیل بھی, لیکن اس چراغ کو جو روشن کیا جا رہا ہے کس تیل کے ذریعے سے؟ زیتون کے تیل سے, جو کہ انتہائی بابرکت درخت کا تیل ہے. اور زیتون کا کون سا درخت؟ وہ درخت جو کسی میدان میں ہو, اور میدان میں اس انداز میں کہ مشرقی طرف, مشرقی جانب میں بھی کوئی آڑ نہیں, دھوپ سے رکاوٹ نہیں. 12 کے 12 گھنٹے اس درخت پر دھوپ پڑتی ہے, نہ مشرق طرف سے کوئی آڑ, نہ مغرب کی جانب سے کوئی آڑ, کھلے میدان کے اندر یہ درخت ہے. ایسے درخت کی تیل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے, وہ زیادہ اچھا اور عمدہ ہوتا ہے. تو اس درخت کا یہ تیل ہے جس کے ذریعے سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء, یہ تیل اتنا صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ خود ہی روشن ہو جائے, خواہ اس کو آگ نہ لگائی جائے, اس کو تیلی نہ دی جائے. ولو لم تمسس نار, نور علی نور. یہ تو آپ نے مثال سمجھی. اب مثال کے بعد ممثل لہو, کس چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی؟ فرماتے ہیں اس کو تشبیہ دی گئی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کے سینے سے, مومن کے دل سے, اور مومن کے دل کے اندر اترنے والے نور ہدایت سے. مومن کا سینہ کمشکاتن طاقچے کی طرح ہے, اور مومن کا دل کالزجاج, وہ کس کی طرح ہے؟ آئینے اور شیشے کی طرح ہے. اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی, جیسے یہاں پر کہا گیا مصباح, اس کے اندر سے چراغ ہے. یہ مومن کے دل کے اندر ہدایت کا نور ہے, ایمان کا نور ہے, قرآن کا نور ہے. اور اسے روشن کس سے کیا جاتا ہے؟ وحی کے ساتھ اتصال کے ذریعے سے. وحی کے ساتھ اتصال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق بندہ مومن کا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل کے اندر نور ہدایت کو, نور ایمان کو مزید منور کرتے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء. معلوم ہوا کہ آپ یہاں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے, آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے, ہمارے بچے مدرسے کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر, یا آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نور ہدایت کو خود ہی چمکاتا ہے, لیکن بشرطے کہ انسان کے اندر طلب ہو. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. فی بیوت اذن اللہ, ایسے گھروں میں اذن اللہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ان ترفع کہ ان کا ادب کیا جائے, وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور
اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح بھی اور شام بھی۔ کون لوگ؟ رجال، اصیل ان کی جمع، اور غدوۃ ان کی جمع غدوون، آصال اصیل ان کی جمع۔ رجال لا تلہیہم، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہیں غفلت میں نہیں مبتلا کرتی ہے، نہ تو کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہیں کوئی خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے اور نمازوں کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے۔ یخافون، یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس آیت کو دیکھیے، یہ والی آیت پچھلی والی آیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اونچا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ادب کیا جائے، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اگر اونچا کیا جائے تو اس سے بعض فقہا نے، مفسرین نے استدلال کیا مساجد کی زیبائش پر، آرائش پر، کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جائے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو سجایا اور سنوارا۔ اور کم سے کم مساجد تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے گھروں سے اچھی ہوں، ہمارے گھروں سے اچھی نہ ہوں تو ہمارے گھروں سے کمتر بھی نہ ہوں، کہ انسان کو جب وہاں پر جائے تو نماز پڑھنے میں دل کرے، جب انسان وہاں پر جائے تو انسان کا دل خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ انسان دروازے سے ہی بھاگ جائے۔ ان ترفع، علماء نے کہا کہ مساجد کا ادب کیا جائے، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ اور پھر مساجد کے ادب کے تحت کچھ احادیث نقل کی، مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ایسے شخص کو جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ مسجد میں آئے۔ فقہا نے یہاں پر احکامات مساجد کے متعین کیے، مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ تو کسی کا کاندھا نہ پھلانگو، مسجد میں جاؤ تو وہاں پر زور سے بات نہ کرو، چونکہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، قرب قیامت کے اندر مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ مسجد میں جاؤ تو خرید و فروخت نہ کرو، مسجد میں جاؤ تو تلوار نہ نکالو، مسجد میں جاؤ تو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ مت کھیلو، مسجد میں جاؤ تو اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھاؤ۔ یہ احکامات مسجد کے بیان کیے گئے ان ترفع کے ذیل میں۔ اور ایک خاص چیز یذکر فیہا اسمہ، مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کی تسبیحات بیان کی جائے، بالغدو والآصال۔ اور کون یہ تسبیحات بیان کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور کوئی بھی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ صحابہ کے دور میں 2 صحابی ایسے تھے، ایک تجارت کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے، قرطبی کے حوالے سے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر ان کے ترازو میں سامان ہوتا، اب انہیں دوسرے پلڑے کے اندر ابھی تول ڈالنا ہوتا، ادھر مؤذن کہتا اللہ اکبر، وہ ترازو کو وہیں پر نیچے ڈال دیتے اور فوراً اٹھ کر اپنے پلوں کو جھاڑ کر مسجد کی جانب چل پڑتے۔ ایک اور صحابی تھے جو حداد تھے، لوہار تھے، اگر نیچے سے لوہا گرم ہوتا، ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا یوں اوپر، اور ادھر سے مؤذن کہتا اللہ اکبر، تو اس گرم لوہے پر جو کچھ ہی سیکنڈوں کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا، اس پر ضرب مارنے کے بجائے اپنے لوہے ہتھوڑے کو وہیں پر پیچھے ڈال دیتے اور مسجد کی جانب چل دیتے۔ اس انداز میں انہوں نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ لیکن یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، قیامت کا ڈر ہو۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما عملوا، ان کے اچھے اچھے اعمال کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر اپنے فضل سے ان کو مزید بڑھا بڑھا کر دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب بغیر گھنے روزی دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ، کافروں کے 2 طبقوں کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ کافروں کا ایک طبقہ وہ تھا جو آخرت کو تو مانتا تھا، لیکن نہج، طریقہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ غلط اختیار کیا۔ کسی نے نصرانیت کو اختیار کیا، کسی نے روحبانیت کو اختیار کیا، کسی نے یہودیت کو اختیار کیا، کسی نے ہندوازم کو اختیار کیا۔ فرمایا کہ ایک طبقہ وہ تھا جو آخرت کو مانتا ہے، ان کی مثال قرآن کریم، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں قیامت کے دن کام آئیں گے، ہم نرک سے بچیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، کسراب بقیعۃ، جیسے کہ ایک سراب ہو۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ زمانے کے اندر جب پیاسا صحرا کا، ریگستانوں کا سفر کیا کرتا اور پھر اسے شدید پیاس لگتی، اس کے ساتھ پانی نہ ہوتا تو پھر دور وہ نظر ڈالتا، اس کو ریت کے چمکتے ہوئے ذرات دماغ کے مبہوت ہو جانے کی وجہ سے دریا محسوس ہوتے۔
پھر وہ دوڑ کر ریت کے ان ذرات تک پہنچتا یہ سمجھ کر کہ میں پانی پی رہا ہوں. یہ اس کی ہلاکت کا وقت ہوتا. یہ ریت کے ذرات کو اٹھاتا اور منہ میں ڈالتا اور دماغ مبہوت ہونے کی وجہ سے تصور کرتا میں پانی پی رہا ہوں. ایسا ہی کچھ کافر کا بھی مسئلہ ہے. یہ اپنی نیکیوں کو سمجھ رہا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ کام آئیں گے, یہ میرے لیے پانی کی دریا کی طرح ہے. حالانکہ یہ پانی کا دریا اس کے اعمال نہیں ہے, بلکہ یہ ریت کے ذرات ہیں جو اس کے کسی کام میں مصیبت کے وقت نہیں آ سکتے. کسراب بقیعۃ, کسی کھلے میدان کے اندر, قیعۃ قیار یحسبہ الظمآن ماء, جنہیں پیاسا خیال کرتا ہے پانی, حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ ان ریت کے ذرات کے پاس, سراب کے پاس پہنچتا ہے, لم یجدوا شیئا, تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں پاتا ہے. ووجد اللہ, ایسے کافر پائے گا کل قیامت کے دن اپنے اعمال کے بجائے کس کو اپنے سامنے, اللہ کو پائے گا. عندہ فوفاہ حسابہ, اللہ پھر اس کو پورا حساب لے لیں گے. واللہ سریع الحساب, اللہ آنن فانن حساب لینے والے ہیں. پھر دوسرے کافر وہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں, جو بعض بادل کے منکر, بعض بادل موت کے منکر ہیں, قیامت کے منکر, جنت کے منکر, جہنم کے منکر. قرآن نے کہا او کظلمات, یا جیسے کہ تاریکیاں ہوں, فی بحرین, کہاں پر, سمندر میں. سمندر میں ویسے بھی تاریکیاں زیادہ ہوتی ہیں. کس سمندر میں, لجین, گہرے سمندر کے اندر. بعض جگہ سمندر کی گہرائی 11 کلومیٹر تک ہوتی ہے, گہرا سمندر. یغشاہ موجن, اور تاریکیاں سمندر کی گہرائی کے اندر, یغشاہ موجن, اوپر سے موج, من فوقی موج, پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج, من فوقی سحاب, پھر اوپر سے بادل. سوچے کہ سمندر کی تہ کے اندر کس قسم کی اس وقت تاریکیاں ہوں گی. من فوقی سحاب, اوپر سے بادل. ظلمات بعضها فوق بعض, یہ تاریکیاں ہیں, بعضها فوق بعض, بعض کے اوپر. اسی قسم کی تاریکیوں کے اندر نہ اسے آخرت کا پتہ, نہ جنت کا پتہ, نہ جہنم کا پتہ, نہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ رسول کا پتہ. ایسی تاریکیوں کے اندر کون لوگ جی رہے ہیں, کفار جی رہے ہیں. اذا اخرج یدہ, ایسی تاریکی کے اندر کہ جب وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے, لم یکد یراہا, تو اسے بھی نہ دیکھ سکے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, اور جس کی رہنمائی کے لیے اللہ روشنی نہ بنائے نا, اس کے لیے کہیں سے کوئی روشنی نہیں آ سکتی ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیحات بیان کرتی ہیں وہ ساری کے سارے مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں, جو زمین میں ہیں. والطیر الصافات, اور پرندے بھی قطار در قطار. کل قد علم صلاتہ, سبھی کو اپنی بندگی کا طریقہ معلوم ہے اور اپنی تسبیح. واللہ علیم بما یفعلون, اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ باضابطہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں. بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں ہے, وہ زبان حال سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں, زبان قال سے نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے جا بجا الفاظ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ زبان قال سے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب ہماری زبان میں تسبیح کریں. ایک چائنیز شخص اللہ سے دعا کر رہا ہو, چائنیز شخص اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہم اس کو کافر کہیں گے؟ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب, وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے, سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف سب کو واپس ہونا ہے, واپسی کا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, یہ چونکہ مشکل سے آیت ہے میں پہلے اس کی لغت بتاتا ہوں. ازجا یزجی, ازجان ہکانا, چلانا. صحابن جمع صحب بادل. الف یؤلف تالیف جمع کرنا. رکامن رکم یرکم رکمن رکامن, باب نصر ینصر سے آتا ہے, تہ بتہ کسی چیز کو رکھنا لگانا. ودقن بارش کو بولتے ہیں. یخرج من خلالی, خلال بیج سے. وینزل من السماء, سما سے مراد پہاڑ یا سما سے مراد بادل. من جبال, پہاڑ اس کا ترجمہ کیا گیا اور بادل بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. بردن اولا, فیصیب بھی, اللہ جس کو مرضی آتے ہیں پہنچاتے ہیں. وَيَصْرِفُ, پھیر دیتے ہیں. ثنا کے معنی روشنی کے آتے ہیں. برقن بروقن کے معنی بجلی کے آتے ہیں. ذہبہ بشیء, لے جانا, ختم کر دینا. الم تر ان اللہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی بادلوں کو چلاتے ہیں.
وہ سمندر سے ہر سیکنڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں ٹن بادل بھاپ کی شکل میں اٹھ رہے ہیں، وہ بحیرہ عرب سے نکل رہے ہیں، کبھی مشرق کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مغرب کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ہندوستان، کبھی پاکستان، کبھی افغانستان، کبھی رشیا کی طرف. یہ بادل ہر سیکنڈ کے اندر بھاپ کی شکل میں سمندر سے اٹھ کے جا رہے ہیں. پھر ان کو کون ہکاتا ہے، کون چلاتا کہ جا کر کشمیر کے پہاڑوں پر برسو، ہندوستان کے میدانوں کے اندر برسو؟ ان اللہ ہی ان بادلوں کو ہکاتے ہیں. ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان کو اکٹھا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل زمین کے نزدیک آتا ہے تو اس کی آپ کو ہلکی ہلکی وہ لکیروں نظر آتی ہیں، لیکن یہی بادل آپ دیکھ لیجئے پہاڑوں کے پاس تو بادلوں کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ان بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ ان کو تہ بتہ کرتا ہے. فطر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ بارش نکلتی ہے من خلالہ، ان بادلوں کے بیچ سے. وینزل من السماء من جبال، اور اللہ نکالتا ہے ان بادلوں سے پہاڑ جیسے بادلوں سے، پہاڑ جیسے بادلوں سے. فیہا من برد، وینزل من السماء، اور نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے من جبال، ترجمہ یہ کیا گیا پہاڑ جیسے بادلوں سے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے وینزل، اور اللہ اتارتے ہیں آسمان سے من جبال، بادلوں سے، فیہا جن کے اندر کیا ہوتا ہے من برد، اولے. فیصیب بہ من یشاء، اللہ جس تک چاہتا ہے وہ اولے پہنچاتا ہے، جس پر چاہتا ہے ان کو گراتے ہیں. ویصرف عن من یشاء، اور جس سے چاہتا ہے ان اولوں کو واپس پھیر دیتے ہیں. یکاد ثنا برقہ، قریب ہے کہ اس بادلوں کی گرج کی جو چمک ہے، بجلی کی جو چمک ہے، یذہب بالابصار، اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کہیں نگاہوں کو ختم نہ کر دے، اچک نہ لے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہیں جو دن اور رات کو الٹتے اور پلٹتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو بصیرت والے ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جانور کو پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض جانور ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پاؤں کے بل. ومنہم من یمشی علی اربع، بعض جانور ایسے ہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جیسی مخلوق وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، سانپ کو دیکھیے آپ، رینگتا ہے پیٹ کے بل. اور اسی طریقے سے انسانوں کو دیکھیے آپ دو ٹانگوں پر، اور اسی طریقے سے چوپایوں کو دیکھیے چار ٹانگوں پر. لقد انزلنا آیات بینات، ہم نے اپنی قدرت اور وجود کی واضح نشانیاں اتاری ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. ویقولون، یہ منافقین لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالرسول، اور پیغمبر پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی. صبح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی پیروی کرتا ہے بات کی تو اسے ہم اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کوئی شخص کسی کے فعل کی پیروی کرتا ہے تو اسے ہم اتباع کہتے ہیں. اطعنا، ہم نے بات مان لی پیغمبر کی. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک جماعت روگردانی اختیار کرتی ہے اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کے بیچ فیصلہ کرے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں کی ایک جماعت اعراض اور بے رخی برتتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے لیے حق ہوتا ہے یا ان کا حق ہوتا ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ، تو وہ حق کے پاس آتے ہیں مُذْعِنِينَ، دوڑتے ہوئے. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہے. ام یخافون، یا انہیں یہ ڈر ہے ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادتی کرے گا. بل اولئک، نہیں ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں حد تجاوزی کرنے والے، وہ لوگ ہیں ظالم. مدینہ میں ایک منافق تھا، بشر اس کا نام تھا. اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہ بظاہر بشر مسلمان تھا. یہودی نے کہا چلو تمہارے پیغمبر کے پاس جائیں، تو بشر نے کہا نہیں، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کعب ابن اشرف کے پاس. بہرحال اصرار کے بعد وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دونوں فریقین کے دلائل سنے تو یہودی کے حق میں اس چیز کا فیصلہ کر دیا. زمین کا غالباً جھگڑا تھا. پھر جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد اس بشر نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، چلو ہم فیصلہ عمر سے کراتے ہیں.
یہودی نے کہا کہ اب فیصلہ تو کر دیا تمہارے پیغمبر نے. کہا نہیں نہیں عمر سے کریں گے. بشر کا منافق کا یہ خیال تھا کہ عمر بڑے سخت مزاج کے ہیں، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے چونکہ میں مسلمان ہوں ظاہراً، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ تو نہیں کریں گے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے جب کہا کہ یہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا لیکن میں اتنی بات عرض کر دوں کہ تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. کہا اچھا، کہ کوئی بات نہیں، رکو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اتار دی. کہا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے میرا اس کے حق میں یہی فیصلہ ہے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا زاد بھائی تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر تھے. مقام حرہ میں ان کی زمین تھی، مدینہ منورہ کے اندر ہی. ان کی زمین کے پاس اور پڑوس کے اندر ایک اور انصاری کی زمین تھی. تو انصاری کا تقاضا یہ تھا کہ پہاڑوں سے جو پانی آ رہا ہے آپ اپنے باغ کو سیراب نہ کر کے پانی ڈائریکٹ میری زمینوں میں آنے دیں. تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زبیر سے کہا زبیر اسقی یا زبیر اپنی زمین کو سیراب کرو، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر اس کے بعد پانی کدھر چھوڑو؟ اپنے پڑوسی کی طرف. تو اس انصاری نے آگے سے کہا ان کان ابن عمتی کا یا رسول اللہ، آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے؟ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام شدید غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ علم عادل فمن یعدل، یا زبیر اسقی، پہلے تو اپنی باغ کو سیراب کر، ثم محبس الماء، پھر پانی کو روک دے یہاں تک کہ وہ دیواروں تک پہنچ جائے. کیوں؟ پانی اصلاً تمہارا حق ہے، پہاڑ سے متصل تمہاری زمین ہے، تو تم اگر اپنا پانی اس کو جانے دے رہے ہو تو تمہارا اس پر احسان ہے. لیکن یہ کیا کہتا ہے تو سو حق راو پان باغ تو مینس باغ استراو. یہ تو نہیں ہو سکتا اس قسم کا ظلم کیا جائے. ایسے لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ بھی اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں کہا جاتا چلو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرائیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرائیں گے، حالانکہ بظاہر ایمان کا دعویٰ. لیکن اگر ان کا اہل ایمان کے پاس کوئی حق ہوتا ہے تو اس کو لینے کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں کوئی شک ہے، بیماری ہے، روگ ہے، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر زیادتی کریں گے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ظالم. انما کان قول المؤمنین، یقیناً مومنوں کی بات، مومنوں کا طریقہ، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا اللہ اور اس کے پیغمبر کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ پیغمبر ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرے گا، ویتقہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں زور لگا کر منافقین. لئن امرتہم، اگر آپ ان کو حکم دیں گے، لا یخرجن، یقیناً وہ جہاد میں نکلیں گے. قل لا تقسموا، آپ کہہ دیجئے مت قسمیں کھاؤ. طاعت معروفہ، تمہاری فرما برداری خوب معلوم ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. پہلی والی آیت کو اتنی جامع ترین قرار دیا گیا. ایک شخص نے جب یہ آیت سنی تو وہ قرآن کریم کی صداقت کا، حقانیت کا معترف ہو گیا اور ایمان قبول کیا. یہ قرآنی کا اعجاز ہو سکتا ہے کہ 4 جملوں کے اندر پوری شریعت کا خلاصہ بیان کر دے. من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ، 2 کام کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی، اور 2 کام اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. فاولئک هم الفائزون کا قرآن ہی کی صداقت ہو سکتی ہے اتنے مختصر سے جملے کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا جائے. ایمان لایا. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر یہ لوگ روگردانی اختیار کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو پیغمبر کے ذمے ہے، مَا حُمِّلَ، جس کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے، جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی. اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، صاف صاف پہنچا دینا. وَعَلَيْكُمْ، اور تمہارے پر کیا ہے؟
تمہاری ذمہ داری کیا ما حملتم، جس کا بوجھ تم پر لادا گیا ہے، جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم پیغمبر کی بات مان لو تو تہتدوا، راہ یاب ہو جاؤ گے. وما علی الرسول، اور نہیں ہے پیغمبر کے ذمے مگر صاف صاف پیغام خداوندی پہنچا دینا. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام پہنچانے پر، ریڈیو کی خبریں سنانے تک کی طرح صرف اس پر اکتفا کیا؟ نہیں، آپ نے امت کے در در پر جا کر، گھر گھر جا کر اتنی دستکیں دی کہ اور اتنی درد مندی کی کہ خود قرآن کریم نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے آپ کو آپ ان کے غم کے اندر ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا. بعض صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ 13 سال مدینہ میں، مکہ میں ہم نے زندگی گزاری مصائب اور پریشانیوں کے اندر، ہر وقت کفار کی مار پٹائی کا اور ان کے ستانے کا ہمیں اندیشہ رہتا تھا. اب ہم مدینہ منورہ میں آئے تھے تاکہ سکون کی سانسیں جی سکیں، لیکن ہمیں دن رات ہتھیار باندھ کے رہنا پڑتا ہے اور ہر وقت ہمیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دشمن بائیں سے حملہ کرے یا دائیں سے حملہ کرے، کہیں اندر سے بنو قریظہ اور یہودی حملہ نہ کر دیں اور خارجی دشمن باہر سے کہیں مشرکین مکہ حملہ نہ کر دیں. کیا ہم کبھی سکون کا، چین کا سانس لے سکیں گے؟ اس پر اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تمہیں ابھی اقتدار سے بھی نوازے گا. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا تم میں سے اور نیک کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً انہیں زمین کے اندر حکومت دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ حکومت دی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور زمین میں اللہ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو طاقت دے گا، مضبوط کرے گا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. الذی ارتضی لہم، اور یمکنن، جو اللہ نے طاقت دے گا، قوت دے گا. ولا یبدلنہم، تیسرا وعدہ، اور اللہ یقیناً بدل دے گا ان کی اس خوف کی حالت کو اس کے بعد کس سے؟ امن سے، سکون سے، چین سے. تو 3 وعدے اس میں فرمائے. دین کو اللہ مضبوط کرے گا، قرآن کو اللہ مضبوط کرے گا، پوری دنیا میں اسی دین کا بول بالا رہے گا، اہل ایمان کو حکومت دی جائے گی، اور خلفائے راشدین کو اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین کو حکومت دی گئی. اور تیسری چیز، روئے زمین پر مسلمان سکون اور چین کے ساتھ رہیں گے، خوف کی زندگی سے نہیں جئیں گے. یہ تینوں وعدے پورے ہوئے. یعبدوننی، بس وہ میری ہی بندگی کرتے رہیں. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر اختیار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسقین. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے. وآتوا الزکات، زکات دیجئے. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کیجئے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعل کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے شاید کی، لیکن یہ لعل قرآنی زبان میں یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد ہے جو کس کے لیے؟ یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا اگر تو اتنا قائم کرو. کیا؟ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکات، اطیعوا الرسول، نمازوں کا قیام، زکوٰۃ کا قیام، اور اسی طریقے سے اطاعت رسول. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز خیال نہ کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو ہرا دیں گے زمین کے اندر، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ، الذین ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی تمہارے غلام باندی. دیکھیے پیچھے ایک اصول آیا تھا کہ غلام باندیوں سے پردہ نہیں، نابالغ بچوں سے پردہ نہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں عموماً انسان اپنے زائد کپڑے اتار کر سوتا ہے. صبح فجر سے پہلے، دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد. عموماً اس میں انسان اپنے کپڑے اتار دیتا ہے. گھر کے ذمہ داروں کو اس بات کا باضابطہ باری تعالیٰ کی طرف سے مکلف بنایا گیا کہ ان 3 اوقات میں تمہارے بچے اور تمہارے غلام باندی بھی تمہارے پاس بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم کہیں بے لباس ہو اور ان کی نظر تم پر پڑ جائے. قرآن حیا کا درس دیتا ہے. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تم سے 3 مرات، 3 بار. باقی عام انسانوں کے لیے تو ہر وقت پردہ اور اجازت طلب کرنا ہے ہی، جو کہ پیچھے بھی گزر گیا. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یعنی زائد کپڑے دوپہر میں. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے.
تمہارے لیے لیسا علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نہیں ہے تم پر اور نہیں ان پر کوئی حرج ان کے بعد طوافون علیکم بعضکم علی بعض تم میں سے تو بعض کے پاس چکر لگاتے ہی رہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات ایسے اللہ نے کھول کھول کر حکم بیان کیا کوئی شرم و حیا انسان کہے کہ اللہ شرماتا ہے باتوں کو بیان کرنے سے ان اللہ لا یستحیی اللہ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے واللہ علیم حکیم اللہ علم والے حکمت والے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو وہ تم سے اجازت طلب کریں جیسے کہ وہ تم سے کما استأذن الذین جیسے کہ اجازت طلب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے کما استأذن الذین جیسے کہ اجازت طلب کی ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ گئی ہیں لا یرجون نکاحا بوڑھی ہو گئی ہیں اب انہیں نکاح کی کوئی امید نہیں فلیس علیہن جناح تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے زائد از ضرورت کپڑے اتار رکھیں غیر متبرجات بزینہ اس طور پر کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تبرج زینت کو ظاہر نہ کریں ظاہر کرنا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے واللہ سمیع علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بچی رہیں بے پردگی سے یہ ان کے لیے بہتر ہے اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں عورتوں میں زندگی کا ایک سٹیج وہ آتا وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں چہروں پر جھریاں پڑ گئی اب وہ حیض و نفاس سے نا امید ہو گئی 55 سے اوپر ہو گئی ٹھیک ہے کہ نہیں نکاح کے بھی کوئی دور دور تک امید نہیں تو کیا ان کو بھی زائد کپڑے اپنے چہرے کا کپڑا جیسا کہ قرآن میں جا بجا آیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ اور اسی طریقے سے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ یہ سارے کے سارے زائد کپڑے ان کو بھی پہننے کی ضرورت ہے فرمایا نہیں دیکھیں مطلقاً جسم کا پردہ کرنا ہر عورت پر فرض ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں مطلقاً لیکن کچھ زائد مثلا چہرے کا پردہ ایسے کبھی سر کے 1-2 بال کھل گئے یا اسی طریقے سے ہاتھ کھل گئے یا اسی طریقے سے پاؤں کھل گئے کیا عورتوں کو جو کہ بالغ ہوں یا اس بالغ نے جو کہ بوڑھی ہو چکی ہوں کیا ان کے لیے ان ساری چیزوں کا پردہ اجنبی لوگوں سے کرنا ضروری ہے قرآن کریم نے کہا زائد کپڑوں کو انہیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شرط کیا ہے کہ وہ زندگی کی سٹیج پر پہنچ گئی ہوں کہ اب ان کے اندر نکاح کی کوئی آس و امید باقی نہ رہی ہوں لیس علی الاعمی حرج لیکن یہ فرمایا گیا کہ ان کو زیب و زینت نہیں کرنی ہے غیر متبرجات بزینہ سانچ بوجھتے اچھن سورم لاگن اور تم پلو سوٹ لال چوک پہ انن 5 ساس نین انسان حیران رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ماؤں اور بہنوں کو ٹھیک ہے آپ کو کپڑے لگانے لیکن زیب و زینت نہیں کرنی ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اہل عرب کے ایک رواج کو دیکھنا پڑے گا عرب کے اندر ایک رواج تھا نہد کا مطلب یہ تھا کہ مختلف قسم کے لوگ جیسے ہم لوگ ہیں اپنے گھر سے سب نے کھانا ساتھ لایا کسی کا کام کسی کا زیادہ کسی کی دال کسی کی سبزی کسی کی روٹی کسی کا چاول کسی کا گوشت پھر اس کھانے کو ملایا اور سب نے مشترکہ طور پر کھایا کون کم کھا رہا ہے کون زیادہ کھا رہا ہے کون کیا کھا رہا ہے کون کیا نہیں کھا رہا ہے اس چیز کا پھر اعتبار پیش نظر نہیں ہوتا تھا قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے لوگوں اپنا مال آپس میں ناحق طور پر نہ کھاؤ تو صحابہ گھبرا گئے کہیں یہ ہمارا طریقہ غلط تو نہیں ہے ایسے بہت سارے صحابہ جو معذور ہوا کرتے تھے نابینا ہوا کرتے تھے لنگڑے ہوا کرتے تھے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی جہاں مرضی ہوتی تھی جس گھر کے اندر جس دروازے کے اندر چاہا گھس گئے اور کھانا کھا لیا چونکہ اہل عرب کے دروازے کھانے کے لیے کھلے ہوا کرتے تھے ٹھیک اب جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تو اس قسم کے نابینا صحابہ یا معذور صحابہ کسی کے یہاں بھی کھانا کھانے سے گھبرانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا کھانا کھائیں اور وہ دل کی آمادگی کے ساتھ ہم کو نہ کھلا رہے ہوں اور ولا علی الاعرج حرج لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ولا علی المریض حرج بیمار پر کوئی حرج نہیں ولا علی انفسکم اور نہیں خود تم پر کوئی حرج ہے ان تأکلوا من بیوتکم کہ تم کھاؤ خود اپنے گھروں سے او بیوت آبائکم یا اپنے والدین کے گھروں سے او بیوت امہاتکم یا اپنے ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا اپنے
بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچوں کے گھر سے، امن کی جمع، او بیوت عماتکم عمتن کی جمع اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھر سے، خالن کی جمع، او بیوت خالاتکم یا اپنی ماسیوں کے گھر سے، خالتن کی جمع، او ما ملکتم مفاتیحہ ہو یا جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے۔ صحابہ کبھی جنگ میں چلے جایا کرتے تھے، اپنی چابیاں معذور صحابہ کو حوالے کر دیا کرتے تھے، بھئی یہ گھر تمہارے حوالے ہے، جب تک ہم واپس آئیں تمہیں جو مرضی آئے کھانا پینا۔ لیکن معذور صحابہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زائد کھا لیں اور ان کی دل شکنی ہو جائے گھر کے مالکان کی۔ قرآن کریم نے کہا کہ یوتا تشنا ڈرنے ضرورت کی تھی، او صدیقکم جہاں مرضی آئے کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم ایک ساتھ کھاؤ، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ، کاشر پٹ ترائمن مز کھیو یا پلیٹن مز کھیو، اجتماعی طور پر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ دعا ہے اللہ کے یہاں سے، مبارکتاً برکت والی، طیبتاً پاکیزہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ گھروں میں داخل ہو تو گھروں میں کوئی ہے تو سلام کرنی ہے، تسلموا علی اہلیہ، اگر گھر میں کوئی ہے بھی نہیں تو تب بھی سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ تحیتاً عربی زبان کے اندر یہ لفظ ماخوذ ہے حیاک اللہ سے۔ اہل عرب جب کسی کو زندگی کی دعا دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو زندگی دی، حیاک اللہ، اسی کو کہا گیا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے زندگی کی دعا ہے، برکت کی باعث ہے، طیبتاً پاکیزہ کلام ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً وہ مومن جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ ہوتے ہیں پیغمبر کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ، کسی ایسی چیز پر، جامعٍ جو اکٹھے کرنے والی ہوتی ہے، لم يذهبوا، تو اہل ایمان نہیں جاتے ہیں، حتیٰ یستأذنوا، جب تک کہ وہ پیغمبر سے اجازت نہیں طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، جو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فإذا استأذنوک لبعض شأنہم، اے پیغمبر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے لیے، فأذن لمن شئت منہم، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، واستغفر لهم اللہ، لہم اللہ، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جب کوئی میٹنگ یا مشورہ بلاتے یا صحابہ آپ کے پاس اکٹھے ہوتے تو ان میں سے صحابہ آپ کی مجلس سے بغیر اجازت کے کبھی اٹھ کر نہ جاتے، لیکن جو منافقین ہوتے وہ پیچھے 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 آہستہ آہستہ سے دروازے سے کھسک کے بھاگ جاتے، یعنی انہیں اللہ کے رسول میں کی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہ کرتا، جبکہ صحابہ اپنے قدم جما کر یتوانن کوشر پیٹ کچھ پھٹ رہے تھے اس بہمان، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحابہ اللہ کی مجلس سے، اللہ کے رسول کی مجلس سے بغیر اجازت کے نہیں نکلا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت طلب کے بغیر نہیں نکلتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، اور جب جاتے بھی ہیں تو اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، ان کا اجازت طلب کر کے نکلنا یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا جب آپ سے اجازت طلب کریں کسی کام کی غرض سے تو آپ ان کو اجازت دے دیں جسے آپ چاہیں، لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اسی قسم کا مضمون 10ویں سپارے کے اندر بھی آیا ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی، وہاں پر یہ کہا گیا کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، اور جو آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ وہ کیا مطلب؟ وہاں اجازت طلب کرنے سے مراد جہاد سے پیچھے رہنا ہے، کہ جو آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، پکے مومن نہیں ہیں، وہ منافقین۔ اور جو آپ سے اس سلسلے میں گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، اجازت ہی نہیں مانگتے، چھٹی ہی نہیں مانگتے ہیں، تو وہ پکے مومن ہیں۔ وہ مضمون تھوڑا الگ، الفاظ یکساں ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بناؤ تم نبی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ قرار دو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لوازن آڑ لے کر، آنکھ چھپا کر، آنکھ جھپک کر، آڑ لے کر۔ فلیحذر الذین یخالفون،
پس ڈریں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی آزمائش آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ بعض نے اس کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس آیت میں یہ چیز بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول کو جب پکارنا ہو تو اس انداز میں مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے کہ وہاں پر کہا کرتے تھے یا محمد، کا اس انداز سے مت پکارے، پکارنا ہو تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، جیسے کہ قرآن کریم نے پکارا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس آیت کے اندر فلیحذر الذین کے اندر اگر ضمیر کا مرجع ان امر ہی میں اللہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنتوں کی اتباع اور پیروی کس قدر ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر سنتوں سے جان بوجھ کر انحراف کرتا ہے، اللہ کے رسول کے احکام کی حکم عدولی کرتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب کی پیشن گوئی اس آیت کے اندر ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لیجئے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما انتم علیہ، اس حالت کو جس پر تم تھے، ویوم یرجعون الیہ، جس پر تم ہو، ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن تمہیں اللہ کی طرف واپس کیا، انہیں اللہ کی طرف واپس کیا جائے گا، فینبئہم، تو اللہ انہیں جتلا دے گا، بتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔